नाज़रीन गिरामी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के इस प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वीडियोस, कुछ वायरल तस्वीरें, उस पर तनक़ीदी तबसरे लेकर के हाजिर हुआ हूँ। मैं बताऊँगा कि किस तरह एक मरतबा फिर अयोध्या के बाद मथुरा तनाज़े को तूल देने की कोशिश की जा रही है और अदालत में शाही ईदगाह मस्जिद हटाने की अर्जी किस तरह दायर कर दी गई है। फिलिस्तीनियों के साथ क्या हुआ, महमूद अब्बास ने अक़वाम मुत्तहिदा में क्या बयान दिया, उस पर भी तफसीली रोशनी डालते हुए मैं आपको कश्मीर में 4.5 शिद्दत के ज़लज़ले की खबरें आ रही है हमारी न्यूज़ रिकॉर्डिंग के वक्त तक, और एक पुलिस कांस्टेबल ने किस तरह से 47 राइफल से ख़ुदकुशी कर ली है। और इसके अलावा जर्मनी में मुसलमानों ने अजान के ताल्लुक से अदालती लड़ाई जीती है। और हरियाणा से एक वीडियो वायरल हो रही है कि किस तरह पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, बाज़ लोग अपनी मांगे लेकर के गए। तो अफगानिस्तान में एक मजदूर की बेटी ने यूनिवर्सिटी में टॉप किया तो तालिबान ने क्या कहा है, उस पर भी रोशनी डालते हुए मैं मिस्र में इस वक्त सीसी के खिलाफ लगातार एहतजाजात हो रहे हैं, खबरें निकल कर के आ रहे हैं, मैं सारी चीज़ों पर तफसीली रोशनी डालूं। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, इनको शेयर करें। और इदारे को मजबूत करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। बैकअप नाज़रीन आइए सबसे पहले बात कर ही लेते हैं शाही मस्जिद को लेकर के। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। जी हाँ, गुज़िश्ता साल बाबरी मस्जिद मिल्कियत तराजी मुकदमे में फैसला हिंदू फरीक के हक में आने के बाद इस तरह के तनाज़ात को हवा देने वालों के हौसले बुलंद हो चुके हैं और मथुरा काशी तनाज़े से मुल्क को झुलसाने की तैयारी चल रही है, चल निकली है। इसी ज़िम्न में अब मथुरा की एक अदालत में सिविल मुकदमा दायर करके कृष्ण जन्म भूमि के लिए 13.37 एकड़ ज़मीन पर कब्जा और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने का मुतालबा किया गया है। नाज़रीन मुकदमा अयोध्या के रामलीला ब्राजमान की तर्ज पर श्री कृष्ण ब्राजमान की तरफ से वकील रंजना अग्निहोत्री ने नेक्स्ट फ्रेंड सरपरस्त के तौर पर दायर किया है। अर्जी में कृष्ण के 6 भक्तों के नाम भी मुद्दई के तौर पर शामिल है और ये मुकदमा भगवान श्री कृष्ण ब्राजमान वाक़े कटरा केशुद्वीप खेवट मथुरा के नाम पर दायर किया गया है। नाज़रीन याद रहे कि पार्लियामेंट से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की मंजूरी के बाद बाबरी मस्जिद के अलावा किसी भी दूसरे मजहबी मकाम के हवाले से मालिकाना हुकूक का मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। इस कानून के मुताबिक बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाज़े में मालिकाना हुकूक के मुकदमे को इस्तिस्ना रखा गया था, जबकि मथुरा और काशी समेत इस तरह के तमाम तनाज़ात पर मुकदमाबाजी पर रोक लगा दी गई थी। इस कानून में कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 के बाद से जो मजहबी मकामात जिस फ़िरक़े से वाबस्ता है वो आज और मुस्तकबिल में भी इसी फ़िरक़े के रहेंगे। गुज़िश्ता साल 9 नवंबर 2019 को अयोध्या पर फैसला सुनाते हुए भी सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने काशी मथुरा समेत ऐसे तमाम मामलात में नई मुकदमाबाजी के लिए रास्ता बंद कर दिया था। इस मामले में वकील विष्णु शंकर जैन के तवस्सुस से हिंदू फरीक ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कानून की मौजूनियत को चैलेंज किया था, जिस पर अदालत उज़्मा ने कहा था कि तारीखी गलतियों की इस्लाह अदालतें नहीं कर सकती। तो नाज़रीन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है। बाबरी मस्जिद के बाद ये लोग जो लगातार कई सालों से इस साजिश में थे कि एक एक करके लिया जाए, तो अब महसूस ये हो रहा है कि चाहे जिस तरह के भी कवानीन बने हैं, जाहिर सी बात है कि हम एक ऐसी हुकूमत के ज़ेर साए इस वक्त पूरा भारत चल रहा है जहाँ कानून की और बहुत सारी चीज़ों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, मनमानी चल रही है। ऐसे हालात में जाहिर सी बात है कि अब जो काशी में हैं और वहाँ के लोगों को अलर्ट हो जाना चाहिए कि किस किस तरह से इस वक्त जो है अंदर घुसने की कोशिश हो रही है, उसी तर्ज पर जिस तर्ज पर जो है बाबरी मस्जिद का तनाज़ा खड़ा करने की कोशिश की गई थी और सियासी पार्टियों के साथ मिलकर के किस तरह मूर्तियाँ रखी गई और जो कुछ भी हुआ साफ लोगों के सामने है। अब उसी तरह की हरकत शायद यहाँ करने की कोशिश हो, शायद नहीं बल्कि पूरी कोशिशें और साजिशें चल रही हैं। बैकअप नाज़रीन आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और ये खबर है ख़ुदकुशी की। पुलिस अफसरान में, फ़ौजियों में इस तरह की ख़ुदकुशियों की वारदात लगातार सामने आ रही हैं। हम अक्सर कश्मीर और जम्मू के बॉर्डर पर जो लोग होते हैं उनकी जानिब से इस तरह की खबरें सुनने में मिलती हैं। अब जो खबर आ रही है वो प्रतापगढ़ से आ रही है कि ज़िला हेडक्वार्टर से 40 किलोमीटर मसाफत पर वाक़ थाना लालगंज कोतवाली के कांस्टेबल की लाश बैरक की 3री मंजिल पर जुमा को देर शाम लहूलुहान पाई गई थी। इसके गले में गोली लगी हुई थी। मुमकिन है कि उसने अपनी सर्विस राइफल AK-47 से गोली मारकर खुदकुशी की हो। पुलिस सुपरिंटेंडेंट अनुराग आर्या ने सोशल मीडिया पर जारी
VDO میں بتایا کہ جمعہ کو کانسٹیبل آشوتوش یادو 24 کی ڈیوٹی SHO راکیش بھارتی کے ساتھ تھی، جس کی لہولہان لاش شام کو بیرک کی تیسری منزل پر پائی گئی ہے۔ تو اس طرح ناظرین پولیس افسران میں خودکشیوں کی اس رجحانات کو دیکھ کر کے بھی بہت زیادہ تشویش ظاہر کی جا رہی ہے۔ ناظرین کشمیر سے ابھی تک جب تک ریکارڈ ہو رہی تھی یہ خبر، تو یہ خبر آ رہی ہے کہ وادی کشمیر میں ہفتے کی دوپہر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، تاہم کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 4.5 ریکارڈ کی گئی۔ اس کا مرکز شمالی کشمیر ہی کا کوئی علاقہ تھا، جہاں کہ اس کی گہرائی 10 کلومیٹر درج ہوئی ہے۔ نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی کے مطابق ہفتے کو دوپہر قریب 12:02 پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ زلزلے کا مرکز شمالی کشمیر کا کوئی علاقہ تھا۔ ناظرین ایک اور اہم ترین خبر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، اور وہ خبر ہے جرمنی کی۔ مسلمانوں نے اذان کے تعلق سے عدالتی لڑائی جیتی ہے اور 5 سال تک یہ عدالتی کارروائی چلی۔ مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر سے اذان دینا ایک معمول سی بات ہے، لیکن گزشتہ کچھ سالوں میں فرقہ پرست ذہنیتوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ کچھ ایسا ہی معاملہ جرمنی کے ایک شہر میں 5 سال پہلے دیکھنے کو ملا تھا، اور اس سلسلے میں عدالتی فیصلہ اب جا کر کے سامنے آیا ہے۔ دراصل جرمن کی ایک عدالت نے 5 سال تک چلی سماعت کے بعد ایک مسجد سے اذان کی آواز پر روک لگانے پر مبنی درخواست 23 ستمبر کو خارج کر دیا۔ اس تعلق سے الجزیرہ نے ایک رپورٹ شائع کی ہے، جس کے مطابق ترکی اسلامی طبقہ دیتب اب ایک بار پھر لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کر کے شمالی رائن ویسٹفیلیا ریاست کے اویر ایرکینسوک شہر میں نماز کے لیے اذان دے سکتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ کچھ مقامی باشندوں نے اس پرمٹ کے خلاف 2015 میں شکایت درج کرائی تھی، جس میں مسلم طبقے کو جمعہ کے دوپہر سے 2 بجے کے درمیان 15 منٹ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ شکایت کے بعد مسجد میں اذان دینے سے فوری طور پر پابندی لگا دی گئی تھی اور عدالتی کارروائی شروع ہو گئی۔ یہ شکایت مسجد سے تقریباً 900 میٹر کی دوری پر رہنے والے ایک شادی شدہ جوڑے کے ذریعے درج کرائی گئی تھی، جنہوں نے کہا تھا کہ ان کے مذہب کی آزادی آواز سے متاثر ہوئی۔ حالانکہ عدالت نے ان کی دلیل کو 5 سال کی سماعت کے بعد بالآخر خارج کر دیا۔ پریزائڈنگ جج اینیٹ کلسچیانا ٹائگر نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ ہر سماج کو قبول کرنا چاہیے کہ کبھی کبھی کسی کو پتا چلے گا کہ دیگر لوگ اپنے اعتماد کا استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ شکایت کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے، کسی کو بھی انہوں نے اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا ہے۔ تو ناظرین ظاہر سی بات ہے کہ ایک اذان کو لے کر کی ایک جوڑا شکایت درج کرتا ہے، اس پر 5 سال تک سنوائی ہوتی ہے اور پھر آخر جا کر کے عرضی خارج ہوتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی لمبا یہ جو ہے وقفہ چلتا ہے اور اس پر کارروائی ہوتی ہے۔ ناظرین افغانستان میں مزدور کی ایک بیٹی نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا، تو اس وقت وہ سرخیوں میں بھی ہے، اور پھر طالبان نے بھی کچھ جواب دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ طالبان کو ہمیشہ سے بات کو لے کر کے ہمیشہ بدنام کیا جاتا رہا ہے کہ وہ خواتین کی یعنی طالبات کی جو ہے تعلیم کو لے کر کے اس کے مخالف ہیں۔ افغانستان میں کوئلہ کے کان میں کام کرنے والے ایک مزدور کی بیٹی ملک کے یونیورسٹی داخلہ امتحان میں اول آئی۔ 18 سال کی شمسیہ علی زادہ، اس نے 1,70,000 طلبہ کو پیچھے چھوڑ کر پہلا مقام حاصل کیا۔ سابق صدر حامد کرزئی اور غیر ملکی سفارتکاروں جن میں امریکی نمائندہ بھی شامل ہیں، انہوں نے شمسیہ علی زادہ کو مبارکبادی دی۔ جشن کا یہ موقع افغانستان میں اس وقت آیا جب حکومت طالبان کے ساتھ امن مذاکرات کر رہی ہے۔ وہیں طالبان نے 1997 اور 2001 کے درمیان لڑکیوں کے اسکول جانے پر روک لگا رکھی تھی، اور الگ الگ قسم کی جو ہے خواتین کو لے کر کے طالبان پر الزام لگتے رہے ہیں کہ خواتین کے حقوق کے سلسلے میں یا ان کی آزادی کو لے کر کے وہ بہت ہی جو ہے متعصب ذہن رکھتے ہیں۔ ہمیشہ الگ الگ قسم سے آپ لوگ عبارت میں پڑھے ہوں گے۔ لیکن شمسیہ علی زادہ نے ملک میں طالبان کی واپسی پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اب اپنی پڑھائی کے راستے میں سیاست کو نہیں آنے دیں گی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے طالبان کی واپسی کو لے کر کے ڈر تو ہے مگر امید بھی ہے، لیکن میں اپنی امید کھونا نہیں چاہتی کیونکہ میرے خواب میرے ڈر سے بڑے ہیں۔ شمسیہ نے بتایا کہ ان کے والد افغانستان کی شمال میں کوئلہ کان میں کام کرتے ہیں، لیکن ان کی پڑھائی کو دھیان میں رکھ کر انہوں نے پورے کنبے کو کابل بھیج دیا، جس سے شمسیہ کی پڑھائی میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ میرے کنبے کہتے ہیں میری ذمہ داری کے احساس نے ہی مجھے یہاں پہنچنے میں مدد کی ہے۔ میڈیکل کی پڑھائی کرنا، اپنے لوگوں کی خدمت کرنا ہی میرا واحد خواب ہے۔ وہیں پر میڈیا نے طالبان کے ایک بیان کو بھی جاری کیا ہے، جس میں طالبان نے کہا ہے کہ لڑکیوں کے تعلیم یافتہ ہونے کی وہ حمایت کرتے ہیں، ان کے مخالف نہیں ہیں۔ افغانستان میں ابھی بھی بہت سارے لوگ اس بات سے ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر طالبان کی حکومت دوبارہ آ گئی تو شاید خواتین کی صورتحال پھر سے خراب ہو سکتی ہے۔ الگ الگ قسم کے تبصرے ہوتے ہیں، اس میں بہت ساری 2 اگر حقیقت ہے تو 8 جھوٹ ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میڈیا کو۔ تو ایسے حالات میں اب اس طالبہ کے
ٹاپ ہونے پر اور پھر اس طرح مذاکرات کے درمیان میں یہ خبر سامنے آنے کے بعد جو ہے اس وقت یہ خبر سرخیوں میں چھائی ہوئی ہے۔ ناظرین، مصر میں سی سی کے خلاف لگاتار اس وقت مظاہرے جاری ہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے مصر میں ہونے والے جمعہ غضب مظاہروں کے خلاف سیکورٹی قوتوں کی مداخلت سے غزہ میں 3 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ ویڈیو اس وقت بہت زیادہ وائرل ہو رہی جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں۔ مصری مخالف ایکٹیوسٹ گروپ اور میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ کل جمعہ غضب مظاہروں کے دوران غزہ میں 3 شہری پولیس کی مداخلت سے جاں بحق ہو گئے، یعنی ان کی فائرنگ سے اور ان کے ظلم و ستم سے۔ اسپین میں مقیم مصری حزب اختلاف کے لیڈر محمد علی نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ پرامن مظاہروں کے باوجود دفتر خارجہ کی قوتوں نے العیاد میں 3 شہریوں کو خون سے نہلا دیا۔ اخوان مسلمین سے منسلک وطن ٹیلی ویژن چینل نے بھی اس خبر کی تصدیق کر دی ہے۔ دوسری جانب مصری انتظامیہ نے اس موضوع پر کسی قسم کا کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ مصری سماجی رابطوں کی ویب سائٹس کے صارفین نے کل عوام کو حکومت مخالف مظاہرے کرنے کے لیے گلی کوچوں میں نکلنے کی اپیل کی تھی، اور اس کے بعد پورا مصر سی سی کے خلاف ہو چکا ہے اور مختلف مطالبات کو لے کر کے اس وقت احتجاج جاری ہیں، اور سی سی کا تختہ جب تک پلٹ نہیں دیں گے تب تک احتجاج جاری رکھیں گے۔ اس طرح کا دعویٰ بھی اس وقت سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جو کہ مصر کے طلباء سے یا وہاں کے نوجوانوں سے، وہاں سے عوام سے وابستہ ہے، وہ اس طرح کی چیزیں پیش کر رہے ہیں۔ بلکہ ناظرین، آئیے ایک اور ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں جو ہریانہ سے آئی ہوئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ فزیکل ٹریننگ انسٹرکٹرز کی جانب سے آج ایک احتجاج ہوا تھا، اور یہاں پر ایک دفتر میں جو کہ گھسنے کی کوشش کر رہے تھے اور اپنے مطالبات سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس درمیان میں پولیس کے ساتھ ان کی جھڑپ ہو گئی، اور پولیس نے لاٹھی چارج کر کے ان کو جو ہے ہٹانے کی کوشش کی ہے۔ یہ اپنے مطالبات کو لے کر کے یہاں پر جو ہے پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کی بلڈنگ جو کہ چرخی دادری میں واقع ہے، وہاں پر اپنا میمورنڈم پیش کرنے کے لیے جا رہے تھے اور احتجاج کرتے ہوئے آگے بڑھے تو پولیس نے ان کو اس طرح سے روکنے کی کوشش کی ہے۔ اور اس وقت یہ ہریانہ میں کیا ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے، الگ ایک تو کسانوں کا لگاتار احتجاج چل رہا ہے، اوپر سے دیگر شعبہ جات سے بھی تعلق رکھنے والے لوگ یہاں کی حکومت سے ناراض نظر آ رہے ہیں، اس کی تصویریں یہ آپ کے سامنے ہیں۔ ناظرین، 2 اور خبریں آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے اجازت لوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو ہے مختلف اداروں میں لوگ الگ الگ قسم سے کام کرتے ہیں۔ ایک تنظیم ہے بنگلور کی مکتب اسلامیہ فیضان، شیواجی نگر میں ہے، فیضان علماء کے نام سے۔ یہ احباب جو دعائیں ہوتے، ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ قوم کی خدمت کر رہے ہوتے یا فلاحی کام کر رہے ہوتے یا پھر آپ کچھ ایسا کام لے کر کے چلتے ہیں جس میں قوم کا کام ہو اور نڈر کام ہو، تو وہاں پر یہ ٹیم جو ہے الگ الگ جو نسخہ نبوی ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنت دعائیں ہیں حاسدین سے بچنے کے لیے، شریروں کی شرارت سے بچنے کے لیے یا دشمنوں کی عداوت سے بچنے کے لیے، جو دعائیں جو ہیں سنت طریقے سے پڑھنے کے، ان کے تغرے بنا کر کے، فریم بنا کر کے لوگوں کے حوالے کرتے ہیں تاکہ وہ اس طرح کے حاسدوں سے بچے رہیں اور ایک سنت بھی عام ہو جائے اور دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام ہو جائے۔ اسی لیے یہ ٹیم یہاں دستر سیدھی بات میں بھی بیٹھی تھی۔ ہم ان کا بھرپور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدھی بات کو اس لائق سمجھا۔ پیغام ناظرین، آئیے ایک اور اہم ترین خبر رکھ کر کے آپ لوگوں کے سامنے اجازت لوں۔ مدرسہ بیت العلوم زندگی سے یہ خبر یہ آ رہی ہے کہ یہاں پر لاک ڈاؤن کے درمیان میں جو آن لائن تعلیم چلی، اس میں 4 طلبہ جو ہے حفظ قرآن یعنی حافظ قرآن بن گئے ہیں، اپنے سر پر حافظ ہونے کا صحرا سجا چکے ہیں۔ ایسی محنت و کاوش کی وجہ سے ان کو ہر طرف اس وقت مبارکبادیاں پیش کی جا رہی ہیں۔ جو حافظ بنے ہیں ان طلباء کے نام محمد مبین بن قاسم ہیں جو تالی کوٹ کے رہنے والے ہیں، 17 سال ان کی عمر ہے۔ محمد ریحان بن ابراہیم تالی کوٹ، عمر 14 سال ہے۔ محمد ریحان ابن محبوب صاحب اتھنی، عمر 12 سال ہے۔ اور محمد ذیشان بن نصیر احمد خان، ان کی بھی جو ہے پربھنی سے ان کا تعلق ہے۔ چاروں طلباء نے جو ہے آن لائن جو تعلیم تھی کووڈ-19 وبا لاک ڈاؤن کے اس درمیان میں، انہوں نے حفظ مکمل کی اور اس طرح سے جو ہے اپنے مدرسہ کا نام روشن کیا ہے، اور تمام مدرسے کے اساتذہ ان کے ذمہ داران ان کی خدمت میں مبارکبادی پیش کی ہے، اور معلمان کی جانب سے بھی جو ہے ان کے خدمت میں مبارکبادی پیش کی گئی۔ اس موقع پر سیدھی بات بھی ان کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتا ہے۔ مجھے یہاں پر اجازت ہے، انشاءاللہ پھر اگلی پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔